अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। मरकज़ के बाद सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ भी तहलील कर दी गई हैं और बिल आखिर एक पिछले 3 दिन के अंदर बड़ी जुस्तजू थी पूरे पाकिस्तान के अंदर कि निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहे हैं, और बिल आखिर वो नाम सामने आ गया। अनवारुल्लाह काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से तल्लक है, बलूचिस्तान से इनका तल्लक है। उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मुत्तफ़िका तौर के ऊपर उनको नामज़द किया। इस नामज़दगी के बाद सदर पाकिस्तान ने उनकी मंजूरी भी दे दी और नोटिफिकेशन भी हो गया। अब उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब होगी और इस वक्त पाकिस्तान जिन सियासी हालात से गुज़र रहा है, जिन मारूज़ी हालात से गुज़र रहा है, जिन माशी हालात से गुज़र रहा है, और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए अभी भी बहुत से इफ़ एंड बट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, कब होंगे या नहीं होंगे। और ये हुकूमत जो निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली जो इसकी मुद्दत है वो 90 दिन है, लेकिन क्या ये 90 दिन के लिए है या ये इससे कहीं ज़्यादा 6 माह, 1 साल, 3 साल, बहुत सी आरा इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। इन सारे मामलात पे हम बातचीत करेंगे। इस पे हमें इस वक्त हमारे शरीक गुफ्तगू होंगे रिजवान सईद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा, इनके साथ साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी हैं, और हसन रज़ा पाशा साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। पाशा साहब, आपसे मैं स्टार्ट करता हूं, और इसमें क्योंकि आपसे मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप लीगल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और आईन पाकिस्तान में अगर निगरान वज़ीर आज़म हो या चीफ मिनिस्टर हो या निगरान कैबिनेट हो, उसके बारे में आर्टिकल 224(1)(b है जो ये कहता है कि निगरान जो कंसेप्ट है या इसकी स्पिरिट है केयर टेकर की कि वो न्यूट्रल होने चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कैबिनेट मेंबर जिसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो रिलेटिव हैं, वो इलेक्शन में ना लड़ रहे हों, ना जा रहे हों। अब अगर अनवारुल्लाह काकड़ साहब को देखें, ये इस वक्त सिटिंग सेनेटर हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका तल्लक है, डेफिनेटली वहाँ से इस्तीफ़ा दे देंगे अपने हलफ बर्दारी से पहले ही, लेकिन इनकी जमात अगले इलेक्शन में होगी। तो इसमें जो कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू तो आप नहीं देख रहे कि इसके बरक्स है, या वाकई एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो इनकी अपॉइंटमेंट है बिल्कुल ठीक है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी जी बिल्कुल पाशा साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आर्टिकल 224(d) जो आपने जिक्र किया, उसमें ये है कि कोई जो निगरान वज़ीर आज़म बनेगा उसके लिए जो आपने क्वालिफिकेशंस बताई, देखिए उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि कोई नॉन पॉलिटिकल एंटिटी होगी या कोई स्पेसिफिकली कोई ब्यूरोक्रेट होगा या कोई रिटायर्ड जज होगा। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मीनिंग देयर बाय कि कोई पॉलिटिकल एंटिटी भी है वो बन सकता है, बशर्ते कि वो खुद या उसका कोई रिश्तेदार इलेक्शन ना लड़ रहा हो। तो चूंकि ये एक पार्टी के सेनेटर थे और उन्होंने इस्तीफा दे के वो अभी ओथ लेना है, तो मैं नहीं समझता कि इन पे कोई ऐसी उंगली उठे कि जी ये केयर टेकर सेटअप के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल अच्छा इंतखाब है। मैं अभी आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले वहां पे फेसबुक पे इनकी एक प्रेस ब्रीफिंग सुन रहा था जो किसी ने लगा दी, तो वो बड़े नपे तुले अंदाज में, बड़े मंजे हुए अंदाज में और पढ़ लिखा एक उनका जेस्चर लग रहा था। मैं समझता हूं कि छोटे सूबे से उनका इंतखाब एक अच्छा इंतखाब है, और छोटे सूबे की जो महरूमी है उसको दूर करने के हवाले से भी जो बातें की जाती हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप तस्वर किया जाएगा। भाई साहब, दोबारा आपकी तरफ आते हैं ज़रा। मैं अभी खेलदास कोहिस्तानी साहब के पास चलता हूँ। ये अच्छी एक हमें नज़र आई कि इत्तफाक़ राय पाया गया दोनों अपोजिशन लीडर में भी और कायदे ऐवान के अंदर भी, और नाम इत्तफाक़ राय से पा गया। लेकिन इसमें बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पस मंज़र के अंदर किस अंदाज़ में बनी बलूचिस्तान के अंदर, आपको पता है बेशतर काफ लीग और नून लीग के लोग ही थे जो सनाउल्लाह ज़हरी के दौर के अंदर उन्होंने मुनहरिफ हुए थे, और फिर उसके बाद उनकी हुकूमत भी ख़त्म हुई, वज़ीर आला चेंज हुआ, और फिर ये नई जमात इमर्ज होकर आई। फिर 2018 के इलेक्शन के बाद इस जमात के बारे में सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर और पार्लिमानी सियासत में जो कुछ कहा जाता रहा वो भी सबको मालूम है। फिर चेयरमैन सेनेट के बारे में भी जब उन्होंने नंबर पूरा नहीं था पाकिस्तान तहरीक
انصاف کے دور میں وہ پھر بھی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے تھے اور ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. اس سارے تناظر کے اندر اب اسی جماعت کے سٹنگ سینیٹر کے اوپر اعتماد کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بالکل صاف شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہوں گے یا معاملات میں کہیں نہ کہیں خرابی ہو جائے گی؟ بڑی مہربانی، آپ نے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا. دیکھیں، بات یہ کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کے درمیان جو اتفاق رائے ہوا اور اس کا نام انور اللہ کاکڑ صاحب ہے، جو ہمارے نگران وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، جو اس کا انتخاب ہے. میں سمجھتا ہوں انور کاکڑ صاحب سے میں نے ان کے ساتھ بھی پارلیمنٹ ایک کمیٹی تھی ہماری جوائنٹ سٹنگ فورس کنورژن پہ، اس پہ بھی کام کیا ہے. بطور میں ایک پارلیمنٹرن جو اس کا رول رہا ہے یا ایز اے پولیٹیکل ورکر، مجھے وہ ایک روشن خیال اور ایک محبتاً اور سچا پاکستانی میں نے اس کو پایا. میں سمجھتا ہوں ایک بہترین انتخاب ہے، اور جو بلوچستان سے جیسے میرے بھائی نے بات کی، وہاں پہ ایک اچھا پیغام جائے گا بلوچستان میں. نگران وزیر اعظم کا الیکشن کرانے میں کوئی اتنا رول نہیں ہے. الیکشن صاف شفاف کرانا کام الیکشن کمیشن کا کام ہے. آپ نے 2018 میں بھی جو وزیر اعظم اس وقت کے شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ نے جو وزیر اعظم مقرر کیا تھا، وہ تجربہ بھی ہمارے سامنے ہے. وزیر اعظم تو انہوں نے اس وقت بھی اچھا مقرر کر دیا تھا، مگر جو الیکشن جو چورائے گئے یا الیکشن میں جو کچھ ہوا، وہ بھی تاریخ شاہد ہے کیا ہوا جو بھی کچھ. تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کیسے ہو. مگر مجھے یہ یقین ہے کہ موجودہ نگران وزیر اعظم جو پاکستان کے جو ترقی کا سفر رکا ہوا ہے، مطلب جو آغاز ہوا ہے، جو ہماری حکومت سے پہلے 16 مہینے پہلے رکا ہوا تھا، جس کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا. پھر ہم نے پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی کی کہ نگران وزیر اعظم جو ڈے ٹو ڈے کام ہے، وہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے کافی چیزیں ہونی ہیں وہ چلتی رہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک پڑھے لکھے اور ایک وزیر اعظم کا ایسے عہدے پہ ایک مطلب میرٹ پہ وہ ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے. اور یہ پاکستان کی ایک سیاسی کارکن ہے، اور اس کو میرے خیال میں کسی پارٹی کو اعتراض نہیں آیا، سب نے اس کو ویلکم کیا ہے. اور میں کافی آپ کے اینکر حضرات کو بھی سن رہا تھا، تو سب نے ویلکم کیا ہے. تو ایک اچھا اقدام ہے انشاءاللہ. سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بیشتر لوگ اس کو خیر مقدم کر رہے ہیں، اور ایون پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لوگوں کو ہم نے دیکھا، انہوں نے اس کو ویلکم ہی کیا ہے. ان کی شخصیت ذاتی طور کے اوپر وہ ایک معتدل مزاج آدمی ہے. رضوان، آپ کی طرف آتے ہیں کہ کوئٹہ میں کیا دیکھا جا رہا ہے، اور جو کاکڑ صاحب کی اپنی جو سیاسی وابستگی ہیں یا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ذرا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ وہ ایز اے سینیٹر تو بہت سے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن جو آپ کی لوکل پالیٹکس ہے اور وہاں پہ جو ان کا کردار ہے، ذرا اس حوالے سے پہلے ان کا ایک بریف بتا دیں، ان کا بیک گراؤنڈ بتا دیں، پروفائل، اور پھر ایک اور بڑا پولیٹیکل کویسچن ہے وہ بھی آپ سے کرتا ہوں میں ذرا. بہت شکریہ خالد صاحب. انوار اللہ کاکڑ صاحب کی جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، اگر اس کے حوالے سے بات کی جائے تو سال 2008 کے جو عام انتخابات ہوئے تھے، اس میں کاف لیگ کی جانب سے کاف لیگ کی ٹکٹ پر جو ہے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، پر انفارچونیٹلی وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے اس میں، جس کے بعد پھر ان کی سیاسی جو ایفیلیشن ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ طویل عرصہ تک رہی. تاہم پھر انہوں نے نون لیگ جوائن کی، اور 2013 کے بعد جب وہ مری معاہدے پر عمل درآمد ہوا اور ڈاکٹر مالک بلوچ کی حکومت گئی اور نواب ثناء اللہ زہری جو ہے وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنے ذمہ داریاں سنبھالی. تو اس دور حکومت میں انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بحیثیت صوبائی حکومت کے ترجمان رہے، اور جب تک نون لیگ، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، جب تک کہ نون لیگ کے درمیان کے جو اختلافات تھے وہ نہیں پڑے، اور اس کے بعد کی جو پیدا ہوئی صورتحال جس میں قدوس بدن جو وزیر اعلیٰ بنے، اس وقت تک جو ہے وہ ترجمان صوبائی حکومت رہے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھاتے رہے. 2018 کے میں جو ہے مارچ میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے، آزاد حیثیت سے انہوں نے انتخابات میں اس سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا اور سینیٹر منتخب ہوئے. تاہم اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے بعد یہ جتنے بھی لوگ تھے جو منحرف ارکان تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے،
وہ پھر سارے باپ پارٹی میں شامل ہوئے، تو اس کے ساتھ انوار الحق کاکڑ صاحب بھی جو ہے وہ باپ پارٹی کا حصہ بنے، اور اس کے بعد ان کی سینٹ کے حوالے سے جو خدمات تھی وہ چلتی رہی. تو بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے وہ کوئٹہ شہر سے ہے، اور یہاں پر بھی جو ان کی سیاسی جدوجہد کا اگر آغاز کہیں تو سال 2008 سے ہوا تھا. رضوان، ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور پچھلے چند ماہ کے اندر ہم نے دیکھا بلوچستان میں باپ پارٹی سے منسلک جو الیکٹیبلز تھے وہ ایک ایک کر کے چھوڑ رہے تھے اس جماعت کو. بہت سے لوگوں نے بھی اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، کچھ لوگوں نے نون لیگ کی مرکزی لیڈرشپ سے بھی رابطے کیے، ملاقاتیں کیں، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آنے والے چند دنوں کے اندر ایک گروپ جو ہے وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کرے گا. اب اسی جماعت کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن چکے ہیں، تو اس کے بعد اب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک جو یہ تصور آ رہا تھا کہ شاید یہ جماعت ختم ہو کے دو بڑی جماعتوں میں ضم ہو جائے گی، ابھی بھی وہ ٹرینڈ آپ دیکھیں گے یا سمجھتے ہیں کہ ریورس ہو جائے گا؟ خیر، بہت بہترین سوال ہے آپ کا. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ شمولیتوں کا جو آغاز ہوا تھا باپ پارٹی سے دیگر جماعتوں میں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوا تھا. یہاں سے رکن صوبائی اسمبلی ہیں سلیم کھوسا، ظہور بلیدی، اور سب سے اہم جو باپ پارٹی کے بانی ہیں سعید احمد ہاشمی، ان کے صاحبزادے ہیں حسنین ہاشمی، نوابزادہ جمال علی ثانی ہے، نوابزادہ شہید سراج علی ثانی کے صاحبزادے ہیں. اس کے علاوہ سابق رکن اسمبلی تھے طاہر محمود. یہ وہ لوگ، ان کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور الیکٹیبل کاؤنٹ کیے جاتے ہیں بلوچستان میں. ان تمام جو شخصیات ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، باپ پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک طویل عرصے کا ایک گیپ آیا، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون میں حال ہی میں جو ہے کچھ باپ پارٹی کی شخصیات سے نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، بلکہ انہیں اپنی شمولیت کے حوالے سے جو ہے یقین دہانی کرائی. میں رکن صوبائی اسمبلی اور صوبائی وزیر بھی ہیں، محمد خان لیڈی ہیں، سردار مسعود لونی ہیں، مٹھا خان ہیں، سردار سرفراز ڈومکی ہیں سابق رکن صوبائی اسمبلی. اس طرح کی بڑی شخصیات جن کے اپنے حلقے میں نہ صرف سیاسی اثر و رسوخ ہے بلکہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کے حوالے سے حال ہی میں ملاقات کی ہے. اور اس حوالے سے جو ان کی بیٹھک ہوئی تھی، جو ہمیں اندر کی خبر ملی تھی، اس میں خالد صاحب یہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ جیسے ہی وفاقی کابینہ تحلیل ہوگی تو وزیر اعظم اپنا جو ان کا پروٹوکول ہے پرائم منسٹر کا وہ ختم ہوگا، اور بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون وہ یہاں پر کوئٹہ تشریف لائیں گے، اور یہاں پر ایک عظیم الشان جلسہ یا پریس کانفرنس منعقد کی جائے گی جس میں بڑے سیاسی نام جن کے اکثریت کا تعلق ابھی یہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ سر، جس طرح کی صورتحال اب اچانک ایک دم بدلی ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ہی نگران وزیر اعظم آ گئے، تو ایسا ہوتا جو ہے 50% چانس ہو گئے. ساتھ ہی ساتھ خالد صاحب میں آپ سے تھوڑا سا وقت لوں گا، اس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان امیر عبدالقدوس بزنجو اور چیئرمین سینٹ کی حد الوسع کوشش یہی رہی تھی کہ باپ پارٹی سروائیو کر سکے اگلے انتخابات پر، اور تاکہ اس کو اگلے انتخابات میں بھرپور انداز میں حصہ لیا جا سکے. اور جو اب فیصلہ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر جو سیاسی جو لوگ ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک آکسیجن فراہم کی گئی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کو، اور اس طرح کے فیصلے سے بلوچستان عوامی پارٹی میں جو لوگ جا رہے تھے بلوچستان کے اندر ایک پولیٹیکل ٹرینڈ چینج ہو سکتا ہے. ذرا میں پاشا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ کو اگین میں اس لیگل پوائنٹ کے اوپر لے کر آؤں گا. ابھی ریسنٹلی پنجاب الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ گئی ہے، اور ابھی یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، ابھی اس حکومت کے خاتمے سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری کے نتائج کا باقاعدہ اپروول کر کے نوٹیفیکیشن ہو گیا. اب الیکشن ہونے ہیں، نئی مردم شماری کے اوپر ہوتے ہیں، تو 90 دن کے اندر الیکشن ممکن نہیں ہے. اور جو پہلے سے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پنجاب الیکشن کے تناظر میں دیکھیں کہ 90 دن سے وہ کہہ رہے ہیں ایک دن آپ آگے نہیں جا سکتے، کسی دوسری آئینی شک کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، قانون کی کوئی اس کے اندر جواز نہیں کریٹ کیا جا سکتا. تو اب اس صورتحال کے اندر مردم شماری بھی نتائج آ چکے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے، زمینی حقائق، معروضی حالات، کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، ساری تناظر کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے لیے اس چیلنجز کتنے زیادہ بڑے ہوں گے اور اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو الیکشن 90 دن کے اندر ہونا لازمی ہے، یہی آئین کی یہی منشا بھی ہے. لیکن جب یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ یہ نوٹیفائی کر دیا سینسس کو
اور اس کی بنیاد پہ اب جب ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے اپنے سٹیٹمنٹ کے مطابق 3 سے 4 ماہ اس کو لگیں گے. تو میرا خیال ہے کہ فروری کا اینڈ یا مارچ میں الیکشن ہونے جائیں گے. لیکن آئین اور قانون میں کوئی گنجائش ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس کو بیس بنا کے یہ کہا جائے کہ 90 دن سے آگے الیکشن جا سکتے ہیں. اب نظریہ ضرورت رہ گیا ہے یا عدالتوں کی طرف رجوع کیا جائے گا. جو بھی ہوگا کہ اگر تو سینسس نئے کے تحت الیکشن ہونے ہیں تو پھر یہ 4, 5 یا 6 مہینے تک یہ آگے جا سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز پاشا صاحب بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ سی سی آئی کی جو کانسٹیٹیوشن تھی, اس کی تشکیل تھی جو, اس میں 2 کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے, اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر کا کام ڈے ٹو ڈے ورک ہے, نہ کہ ایسے پالیسی میکنگ ڈیسیجن لینا یا ایسے ڈیسیجنز لینا جس سے آئین کا سٹرکچر یا کانسٹیٹیوشنل پولنگ اسکیم ساری کی ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے اس سے. تو اس کے اوپر بھی کچھ لوگ کویسچن اٹھا رہے ہیں, اس کے حوالے سے بتائیں ذرا کہ وہ فیصلہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک تھا یا غلط تھا. جی جب تک نئی اسمبلی بمطابق آئین اور قانون ان کا انتخاب کیا گیا اور وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز دونوں صوبوں کا چلا رہے ہیں, تو ایک اور چیز جو آئین میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے آگے ٹائم فریم ورک نہیں لکھا ہوا. انہوں نے اس وقت تک رہنا ہے جب تک نئی اسمبلیاں مرز وجود میں نہیں آتی. ایک بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ چونکہ 90 دن گزر گئے ہیں تو جو 90 دن کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ جو دونوں صوبوں کی ہیں. میں نہیں سمجھتا, چونکہ اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کی حد تک یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ 60 دن کے لیے بنے گا یا یہ 90 دن کے لیے بنے گا. ان کے لیے بالکل یہ واضح ہے کہ وہ نئی اسمبلیاں آنے تک وہ کام کرتے رہیں گے. نیا چیف منسٹر آئے گا, کیبنٹ بنے گی, اس وقت تک انہوں نے کام کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو ان کی شمولیت ہے وہ کسی حوالے سے بھی غیر قانونی یا غیر آئینی ہے. وہ درست طور پہ انہوں نے صوبوں کو, جب وہ تمام معاملات صوبائی وہ چلا رہے ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب میں محسن نقوی, ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو کسی ایک پارٹی کو ذاتی حوالے سے, تو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن باقی جو ترقیاتی کام اور باقی معاملات صوبے کے جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن سر ان کا کام ترقیاتی کام تو نہیں کرنا تھا, ان کا کام تو الیکشن کروانا تھا. اگر دیکھیں اگر روک دیتے تو گورنمنٹ ٹیکس چکر کا جو نقصان ہونا تھا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. چلیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے پاشا صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں آپ قطع کلامی کی. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں تو کھیل داس کوستانی سے چلیں گے نون لیگ کا ذرا پرسپیکٹیو کہ اس وقت جو گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ چکا ہے, اب جو چیلنجز ہوں گے ان سے آگے بڑھنے کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, اور نواز شریف صاحب کی واپسی خاص طور کے اوپر کیونکہ نون لیگ کی ساری پالیٹکس اس کے گرد گھوم رہی ہے, اس پہ بات چیت کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم اس میں ہمیں سینیٹر ثنا جمالی بھی اس پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی, اور آپ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہی ہے اور اسی جماعت سے تعلق ہے جس جماعت کے سینیٹر انوار اللہ کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا. میڈم بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں تشریف لانے کا. میں ذرا پہلا کویشچن ابھی کوستانی صاحب سے ہم کر رہے تھے, بریک سے پہلے میں نے ایک کویشچن چھوڑا تھا, پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں. کھیل داس صاحب, یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ پہلی بار ہم نے یہ دیکھا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا چیف منسٹر ہوتے ہیں وہ 2 یا 3 نام پیش کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, پبلک ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے سب سے بہتر کون ہے, اتفاق رائے ہوتا ہے, یا نہ ہو تو پھر آگے معاملہ چلا جاتا ہے. یہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ آخری وقت تک یہ وہ نام سامنے نہیں آئے جو ریکمینڈ کیے گئے دونوں اطراف سے, اور ایون اب جب ایک نام اتفاق رائے سے منتخب بھی کر لیا گیا اس کے بعد بھی باقی نام نہیں بتائے جا رہے. بہت سے شکوک و شبہات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید کوئی اور نام تھے ہی نہیں اور یہ کہیں اوپر سے نام آ گیا. تو از اٹ ٹرو, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جمہوریت کے اندر شفافیت ہوتی ہے تو سارے نام سامنے آنے چاہیے تھے, اس پر بالکل پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی؟ بھائی ایک سوشل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے سارے کمپیٹنٹ امیدوار تھے, انہوں نے اس لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا تھا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو بتائیں. ظفر اللہ جمالی کا انتخاب جو پرائم منسٹر کا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, تو انوار الحق کاکڑ صاحب کا بھی اسی طرح سرپرائز. تو ان کا نام تو کوئٹہ میں ویسے بھی چل رہا تھا چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے.
چلے یہ کویسچن ویسے میں نے کھیل داس کوستانی صاحب کے لیے چھوڑا تھا, آپ کے لیے بھی چلے اچھا ہوا آپ کے کمنٹس آگے. کوستانی صاحب, آپ کیونکہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ نون لیگ کو بھی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی شفافیت زیادہ بہتر تھا کہ نام پہلے آ جاتے سارے سامنے, اور ابھی بھی باقی نام نہیں بتائے جا رہے, اس کی لاجک کیا ہو سکتی ہے کہ باقی 5 نام یہ تھے؟ جو بھی کوئی فیصلہ بڑا ہونا ہوتا ہے, آئین نے جو وزیر اعظم کا اختیار کیا تھا, طے کیا ہوا ہے, اس میں اسی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور باقی نہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھنا یہ کہ فیصلہ کیا آیا ہے, اور وقت پہ فیصلے ہمیشہ ہوتے ہیں, وہ اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں. بہت سی قیاس آرائیاں تھیں, یہ ہوگا 1.5 لاکھ ہوگا, تو دیکھو آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, چیف آف آرمی کی اپائنٹمنٹ ہو یا نگران وزیر اعظم, بالکل ایک صاف شفاف اور اتفاق رائے سے یہ تمام جماعتوں جو حکومت میں تھی ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے, اور اپوزیشن رہنما جو ہے ان سے بھی مشاورت ہوئی, اس کے بعد یہ نام فائنل ہوا ہے. تو یہ ایک آئینی ذمہ واری تھی, وزیر اعظم نے پوری کی, اور وزیر اعظم صاحب گھر چلے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ یہ اچھی بات ہے کہ اس ملک میں اس وقت ضرورت ہے اتفاق رائے کی, اسٹیبلٹی ہو, تاکہ ہم آگے جو بھی معاملات ہیں بہتر طریقے سے ملک سمت میں چلیں. آج بھی چیلنجز ہیں معاشی, یا جو ہمارے ایشوز ہیں دہشت گردی کے, یا ہمیں الیکشن کروانا ہے, صاف شفاف الیکشن کمیشن کو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کوئی نئی قیاس آ رہی ہیں, نئے اس میں سازشیں, نئی تھیوری نکالتے ہیں. میرے خیال میں اب یہ بحث بند ہونی چاہیے, بحث یہ بند ہونی چاہیے کہ اب الیکشن جو ہے وہ اس کا اعلان ہو, جو بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ کب اناؤنس کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این یا اتحادی جماعتوں کی جو ذمہ واری ہے وہ پوری کر چکی ہے, اب ان کی ذمہ واری ہے آگے بھی وہ ہوں گے, اور آگے نگران حکومت جو بھی فیصلے وہ ملک اور قوم کے لیے بہتری میں ثابت اچھے ہوں گے. ثنا جمالی صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ آپ کی نظر میں, آپ کی جماعت کی نظر میں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بڑے 4-5 چیلنجز کیا ہوں گے, اور اس سے نکلنے کے لیے الٹیمیٹلی پہلا مقصد تو نگران گورنمنٹ کا الیکشن ہی ہوتا ہے. دیکھیں جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ معاملات کہیں اور بھی جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بڑے 3-4 چیلنجز کیا ہوں گے, اور اس نگران کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ تو دعا کریں کہ بارشیں نارمل ہو جائیں اور ہم چلیں. دوسرا, اکنامک کرائسس, جیسے آئی ایم ایف کا سسٹم چل رہا ہے, جیسے کل بھی آپ نے دیکھا تھا احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ یہ سسٹم کو فلو ہونا چاہیے اس طریقے سے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ آگے انتخابات ٹائم پر ہوں, اور بھائی کو اللہ تعالیٰ موقع دے کے اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں اور وہ چلائے گا, اور ایک خوش آئند ہے ہمارے لیے. اچھا, بلوچستان کے اندر ابھی ہمارے بیورو چیف ہیں کوئٹہ کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رضوان کہ اور دیکھ ہی بھی رہے تھے ہم کہ آپ کی پارٹی بڑی تقسیم ہو رہی تھی, بہت سے لوگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف گئے, اعلانات بھی ہوئے, بہت سے لوگ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے, اور خیال تھا کہ ابھی جیسے ہی یہ سسٹم ختم ہوگا, کیئر ٹیکر سسٹم آئے گا, تو بلوچستان میں سے باب پارٹی شاید ختم ہو جائے گی. تو ابھی کیا ان کے بننے کے بعد وہ لوگ جو چھوڑ گئے تھے واپس آ سکتے ہیں, یا وہی ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا کہ چلتا رہے گا؟ بھائی انشاءاللہ باب پارٹی رہے گی, اور جیسے آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ صادق سنجرانی کا نام بھی چل رہا تھا, انوار الحق کاکڑ صاحب کا بھی چل رہا تھا, تو باب پارٹی از ماشاءاللہ کوالیفائڈ, وہ بندے کدھر بھی نہیں جا رہے. اور باب پارٹی میں تو جو بندے پیپلز پارٹی چلے گئے تھے ان کو بھی گلا نہیں دی, ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ بھی واپس آئیں گے. بلوچستان میں پارٹی پولیٹکس نہیں ہوتی, ادھر شخصیت کی پولیٹکس ہوتی ہے. جی کھیل داس صاحب, آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ایم ایل این کو بھی بڑی امیدیں تھیں, اور آپ کو یاد ہوگا ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت تھی جب یہ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی, انحراف کیا, بہت سے لوگوں نے ان کو چھوڑا, اور اس کے بعد یہ بلوچستان عوامی پارٹی بنی تھی, اور آپ کے کچھ لوگ اور کچھ مسلم لیگ کاف کے تھے اور کچھ اور تھے, یہ سارے مل کے بنی تھی. تو ابھی آپ کی پوزیشن اس فیصلے کے بعد بلوچستان میں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کچھ جو امیدیں تھیں کہ مضبوط ہوگی, یا اس کو مزید نقصان ہوگا وہاں؟ قائد نواز شریف صاحب جب پاکستان سپٹمبر میں آ رہے ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف سابق وزیر اعظم جو صدر ہے جماعت کے, اور مریم نواز صاحبہ سینئر نائب صدر ہے,
اب ہماری پارٹی کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم پاکستان بھر میں پارٹی کو متحرک اور منظم کریں، جس میں بلوچستان اور سندھ جو ہے وہ بالکل وہاں پہ جس طرح باقی 2 صوبوں میں، پنجاب میں تو بڑی تعداد جو اکثریت ہے، KPK میں بھی کافی اچھی پوزیشن میں ہے PMLN، مگر بلوچستان میں بالکل اتنی تعداد میں نہیں ہے، سندھ میں بھی کافی ضرورت ہے کام کرنے کی۔ اب ہماری لیڈرشپ کا فوکس 4 صوبوں میں ہوگا، اور اس سلسلے میں بلوچستان جو دوست ہیں انٹرو میں ذکر کیا تھا، نواز صاحبہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے، اور سیاسی ملاقات انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سرپرائز دیں گے، بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی۔ سندھ سے بھی کافی شخصیات جو ہماری سے رابطے میں ہم سے رابطے میں ہیں، اور آنے والے دنوں میں پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب بھی بلوچستان اور سندھ کے دورے کریں گے، اور جب قائد محترم نواب اقبال پورے پاکستان سے، سندھ سے بھی لوگ جائیں گے، بلوچستان سے بھی، KPK اور پنجاب، تو شاندار اور تاریخی استقبال بھی ہوگا۔ تو ہمارا فوکس اور ہماری تیاری الیکشن اور پارٹی کو سب سے زیادہ پاکستان سے پورے سے مینڈیٹ لینا، یہ ہمارا ٹاسک ہے، ہماری لیڈرشپ کا فوکس ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اچھی خبریں، ہر آنے والے دن جو ہے وہ ہم آپ کو نیوز دیں گے، سرپرائز دیں گے، اور آپ کو سندھ میں بھی مسلم لیگ نظر آئے گی، بلوچستان میں بھی نظر آئے گی، KPK میں بھی آئے گی، پنجاب میں بھی آئیں گی، اور مرکز میں بھی آئے گی۔ پاشا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ میں، ذرا اس سارے سیاسی صورتحال کے تناظر میں ابھی 1-2 روز پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو ایک محفوظ فیصلہ تھا 19 جون کو کیا تھا، جو سپریم کورٹ ریویوز ججمنٹ اور آرڈرز کی جو کیس تھا سارا، اس کے بعد ابھی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا پریکٹسز اور پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اوپر بھی، اور جو نیب ترمیم کا قانون تھا اس کے اوپر بھی فیصلے جو ہیں کہ وہ اگست میں ہی یا ستمبر کے فرسٹ ویک تک اس میں آ سکتے ہیں، اور پھر جو سویلینز کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہیں اس کے حوالے سے بھی۔ اچھا، یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں کہیں نہ کہیں ہماری اس سیاست کے ساتھ اور الیکشن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس سچویشن کے اندر آپ اگلے 3 مہینوں میں، ایک ہمیں پچھلے 3-6 مہینے دیکھیں تو ہمیں پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اور سیاسی جماعتوں اور عدلیہ کے درمیان جو ہے کافی ٹکراؤ کی فضا نظر آ رہی تھی، تو اگلے 3 مہینوں کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم سموتھلی الیکشن کی طرف بڑھ جائیں گے، یا ابھی بھی یہ جو کنفنٹریشن ہے وہ بدستور قائم رہے گی، اور کہیں نہ کہیں جو ہے کہ ہمارے ساری جو پولنگ پلان ہے اس کے اندر بھی کچھ نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے، اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی 2 دن ہوئے تھے اسمبلی تحلیل ہوئے، اور میں 1.25 ماہ سے محفوظ فیصلہ انہوں نے تیسرے دن آ کے سنا دیا۔ جب یہ بینچ کی تشکیل ہوئی تھی اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم خیال ججز کا بینچ بنایا گیا ہے، اور ہر ایک کو، آپ کو بھی یقیناً، جو معزز پینلسٹ ہیں آپ کے، وہ بھی سب کو پتہ تھا کہ اس کا کیا فیصلہ ہونا ہے، یعنی یہ قانون بنانے والوں کو بھی پتہ تھا کہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس کا کیا فیصلہ ہونا ہے، اور یہی اس ملک کی اور عدالتی نظام کی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ صورتحال پنپ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لیکن جب یہ ایکٹ ہوا، اس کی انیکٹمنٹ ہوئی، تو اس وقت ایک سینئر جج نے ایک بینچ میں بیٹھنے سے ریفیوز کر دیا، ریکیوز کر گئے، اس بنیاد پہ کہ چونکہ ایک نئی قانون سازی ہو گئی ہے اور اس میں آرٹیکل 184(3) میں اپیل پرووائڈ کر دی گئی ہے ان شیپ آف ریویو، تو اس کے لیے لارجر بینچ کی ضرورت ہوگی، اور اگر میں اس بینچ میں بیٹھوں گا تو یہ 8 رکنی بینچ ہوگا، تو پھر جب اپیل ہوگی تو پھر ممکن نہیں ہو سکے گا لارجر بینچ، تو لہذا بہتر ہے کہ لارجر بینچ کے لیے میں اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ لوں۔ اٹ مینس کہ سپریم کورٹ میں بھی اس قانون کے حوالے سے ایک ڈائیورجنٹ ویوز اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ اگر قاضی فائزہ صاحب کو لیا جائے تو وہ اس دن سے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب اسمبلی نے منظور کیا، اور انہوں نے جب یہ آرمی کورٹس والا جو بینچ بنا تھا
اس سے ریکیوز کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کی موجودگی میں جو بینچ اب تشکیل دیے جا رہے ہیں اس کے بعد وہ غیر قانونی ہے اور میں کسی غیر قانونی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, ڈیزگنیٹ چیف جسٹس, سینئر موسٹ جسٹس, وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ یہ قانون سازی ٹھیک ہے. تو کیا یہ اچھا ہوتا, ہم بار بار یہ کہتے ہیں ایک مذاق سی بن گئی ہے لیکن ایک حقیقت ہے, یہ ایک اہم چیز ہے جس کو اب لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کیا ہے کہ جب ہم پاکستان بار کونسل یہ کہتی تھی کہ جناب فل کورٹ بنائیں, فل بینچ ہو جو فیصلہ کرے, تو وہ آج یہ سامنے آ گیا ہے کہ ہمارا وہ مطالبہ, ہماری وہ قراردادیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھی. فل بینچ پاشا صاحب ایک آخری کوشچن آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ ایک پرنسپل جو کانسٹیٹیوشن سب سے بالا ہوتا ہے, پھر اس کے نیچے قانون ہوتا ہے, پھر اس کے نیچے رولز پروسیجرز اور ساری پالیسیز آتی ہیں. پارلیمنٹ کے ایکٹ یا قانون کے ذریعے کسی آئین کی شق کے اندر اگر ترمیم ہو رہی ہو یا تبدیلی ہو رہی ہو تو وہ جسٹیفائی کرتی ہے اگر ایسا ہو جائے, جیسے بھی ہم یہ ریویو ججمنٹ والے کیس کی بات کر رہے ہیں کہ 184(3) کے اندر نظر ثانی کی بات ہے, اس کو اپیل میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا بینچ ہو جس نے سماعت کی ہو, تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر شاید ترمیم ہو رہی ہے. تو وہ جو کنسیپٹ تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں 2/3 کے ساتھ ہو, سمپل میجارٹی ایکٹ میں ہو, تو اس سے کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کل تو کوئی بھی جماعت آ کے سمپل میجارٹی سے آئین کا نقشہ پورا بدل سکتی ہے. آپ میری بات, اب مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجارٹی ضروری ہے, اور موجودہ جو سابقہ پارلیمان تھی اس کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں تھی, وہ آئین میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتی تھی. یہ تو کوئی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب آتے ہیں, کیا 184(3) میں کہیں لفظ لکھا ہے کہ ریویو میں آپ جا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. وہ ریویو میں جا سکتے ہیں سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت. اب آپ دیکھیں 1980 کے جو رولز ہیں ان حوالے سے کوئی قانون سازی کی جائے تو وہ آئین میں امینڈمنٹ کے مترادف نہیں ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے وہ جو لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے جی کہ تمام قوانین بنا سکتی ہے, لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس کے رول سے یا بزنس سے متعلق نہیں بنا سکتی, وہ خود بنائیں گے. ایک یہ جواز پیش کیا جاتا ہے. میں وہی آپ کو کہا تھا, عرض کیا تھا کہ مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ, کوئی بھی ہائی کورٹ کسی بھی قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. نمبر 1 کہ اگر وہ آئین کے جو بنیادی جو اصول ہے, جو اس کا جو اس سے متصادم ہو یا بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کر دیے گئے ہوں. آپ یہ ایکٹ ذرا اٹھا کے دیکھیں اور ساتھ اس کی جو شق ہیں ان کو سارا ایک ایک کر کے دیکھیں. ان میں کوئی بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی, کوئی بنیادی حقوق سلب نہیں کیا گیا, اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کوئی ایک شک بھی نہیں ہے. بہت شکریہ پاشا صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ تھے, پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین, اور کھیل داس کوستانی صاحب پاکستان مسلم لیگ سینئر رہنما, اور سینیٹر ثنا جمالی بلوچستان عوامی پارٹی سے آپ کا تعلق. ہم بات چیت کر رہے تھے کہ جو اس وقت نگران وزیر اعظم کا تقرر ہوا ہے اس کے تناظر میں پاکستان میں ابھی چیلنجز کیا ہوں گے, معاملات کیسے بڑھیں گے. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم اس وقت جو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں اور اس کے اندر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایک براڈ بیس قسم کے جو چیلنجز ہوں گے اس کے تناظر میں بات کریں گے. اور ہمیں جوائن کریں گے خالد نعیم لودھی صاحب جو سابق سیکرٹری ڈیفینس ہے, ان سے ہم بات چیت کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس آخری حصے میں بات چیت کریں گے ہم. نگران وزیر اعظم کا تقرر ہو چکا, اب اس کے بعد ملک کو چیلنجز کیا ہیں اندرونی سطح کے اوپر, بیرونی سطح کے اوپر, اور ملک کو آگے لے کے چلنا کیسے ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں خالد نعیم لودھی صاحب, اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں پاکستان کے. لودھی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا, ہمیں جوائن کرنے کا. ایک ذرا بڑا لائٹ سا سوال ہے کہ اس ساری تبدیلی کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے, سندھ بلوچستان کی اسمبلیاں بھی تحلیل ہو چکی ہیں, 1-2 روز کے اندر وہاں بھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر آ جائیں گے. پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام سامنے آ چکا ہے, 1-2 روز میں حلف بھی اٹھا لیں گے. پچھلے کچھ چند ماہ سے بڑا ایک گھٹن زدہ ماحول فیل ہو رہا تھا پاکستان کے اندر.
آپ بھی جو میڈیا کے منظرنامے سے غائب تھے کچھ عرصہ، اب واپس لوٹ کے آئے ہیں، تو آپ کو وہ جو گھٹن زدہ ماحول ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کی واپسی سے تو ہمیں ایک مثبت پیغام ملا ہے کہ شاید وہ ماحول ختم ہو رہا ہے، اور یہ ماحول کس طرف آگے بڑھتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد سحر طلوع ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، روشنی آتی ہے، لگاتار تو اندھیرا رہ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس قسم کا ماحول تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یاس و حسرت جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں پہ چھا گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی رحم آیا ہے، کوئی مجھے کرن نظر آئی ہے، امید کی مجھے بھی، آپ لوگوں کو بھی آئندہ انشاءاللہ پتہ چلے گا، کیونکہ سب سے پہلی جو خوشخبری ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو کاکڑ صاحب جو اپوائنٹ ہوئے ہیں پرائم منسٹر، ان کی پرسنالٹی جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اچھی سلیکشن ہے۔ اور وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارا بندہ ہوگا یا تمہارا بندہ ہوگا، تو یہ کسی کا بندہ نہیں ہے، یہ اسی کا بندہ ہے جس کے بارے میں شاید لوگوں کو شک تھا کہ وہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا کوئی، اب پتہ چلا کہ وہ بظاہر آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی کے ساتھ چل رہے ہیں یا کسی کو چلا رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ وہ ادھر کو لڑکیں گے نہ وہ ادھر کو لڑکیں گے، وہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے اور پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھائیں گے، پاکستان میں یہ جو تلخی ہے سیاست میں اس کو ختم کریں گے۔ یہ میرا اندازہ ہے، ابھی پاکستان جو ہے وہ ترقی اور روشنی کا سفر طے کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب کے آنے کے بعد وہ تلخی ختم ہوگی؟ دوسرا جو ہمیں، آپ سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے ہیں، خود فورسز کے اندر رہے ہیں، جتنے بھی انٹرنل چیلنجز ہمیں، خواہ وہ پاورٹی کا ہو، خواہ واٹر کرائسس ہو، فوڈ سیکیورٹی ہو، یہ ابھی سارے کے سارے معاملات اب ہماری نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس زمانے میں نہیں رہے کہ ہم کہتے تھے ایسٹرن تھریٹ اور ویسٹرن تھریٹ یا انڈیا صرف دشمن ہے ہمارا، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اب ہماری دشمن سمجھی جاتی ہیں۔ ان حالات کے اندر اور ایکسٹرنل تھریٹس کے اندر بھی اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے آپ ایکسپیکٹیشنز کیا کر رہے ہیں؟ بنیادی ذمہ داری تو ان کی الیکشن ہی کروانا ہے 90 دن کے اندر، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، معاملات شاید تھوڑے سے آگے چلے جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں ان کے اندر حالات آگے جائیں گے یا مقررہ ٹائم کے اندر ہی کانسٹیٹیوشنل جو اوبلیگیشن ہے الیکشن کی وہ ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، میرا اپنا اندازہ یہ ہے، اور صاف ظاہر ہے میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، جو بھی میں بات کروں گا وہ اپنے اسیسمنٹ کی بنیاد پہ کروں گا۔ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ تھا کہ بیسٹ سینیریو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس میں فوری الیکشن ہوتے، شفاف الیکشن ہوتے اور ملک آگے بڑھ جاتا ایک سٹیبلٹی کے ساتھ، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فوری الیکشن انسٹنٹ سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے کر آئیں گے، اس کی اپنی سوچ، اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دس واز دی بیسٹ آپشن میرے اندازے میں۔ ورسٹ آپشن میرے خیال میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے پہلے اس ملک کو تباہ کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، جب روٹی 8 روپے سے 25 روپے کی ہو گئی اور ڈالر 150 سے 300 کا ہو گیا اور پٹرول آدھی قیمت سے ڈبل قیمت کا ہو گیا، انہی کو واپس لایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی بے ایمانی کر کے، کچھ جوڑ توڑ کر کے، یہ ورسٹ سینیریو ہونا تھا۔ میرے خیال میں نہ بیسٹ سینیریو ہونے جا رہا ہے نہ ورسٹ سینیریو ہونے جا رہا ہے، بلکہ ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا گیا، اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ سوچنے والوں نے یہ سوچا ہے کہ جتنی تلخی بڑھ گئی ہے پوری معاشرے میں، اور جس طریقے سے ایک پولیٹیکل سٹینڈ آف کھڑا ہو گیا ہے، یہ اگر فورن الیکشن کروائے جائیں، کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، قبول نہیں کرے گا کوئی، یہ تلخی جی ایک تو کوئی قبول نہیں کرے گا، یہ تلخی جائے گی نہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ اتنا وقت نہیں ہے پاکستان کے پاس کہ اسی طریقے سے اکنامک حالت میں رہے، اسی طریقے سے انسٹیبلٹی میں رہے، اسی طریقے سے جو ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں اندر سے باہر سے ان کو برداشت کرتا رہے۔ اتنا جان پاکستان میں نہیں تھی، اتنا ٹائم نہیں تھا۔ تو میرا اپنا خیال یہ، آپ نے دیکھا ہوگا، اب یہ میرا اندازہ ہے کہ انتخابات، ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو سب مان رہے ہیں کہ جی آگے یہ 90 دن میں نہیں ہوں گے اور فروری میں جائیں گے، گو کہ ایسا ایسا ماننا ہے انہوں نے، ورنہ یہ 60 دن کے بجائے 90 دن سب کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ پارٹیاں تو ایسی ہیں ہماری کہ ان کے لیے تو ایک ایک دن بڑا بھاری ہے، وہ تو روزانہ کے حساب سے جو کما رہے تھے اور عرصہ دراز سے ایک پروونس میں موجود ہیں، ان کے لیے تو 1 گھنٹہ بھی باہر رہنا بہت مشکل ہے، کیسے مان گے؟ کسی نے منوایا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو نئے بڑے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، جیسے ایگریکلچر کا ہے،
جیسے معدنیات نکالنے کا ہے، جیسے آئی ٹی کا ہے، جیسے اچھی ٹرینڈ مین پاور باہر بھیجنے کا ہے، اس کے لیے کم از کم کچھ وقت چاہیے. اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ وقت 2 سے 3 سال کا ہوگا. اس سے پہلے الیکشن کروانے کا ماحول ہی نہیں ہے ان کے خیال میں، جنہوں نے یہ درمیانی راستہ اختیار کیا ہے. تو اللہ کرے یہ ملک کے لیے اچھا ہو، یہ جو کیبنٹ بنے یہ اتنی اچھی ہو کہ آپ اور ہم سب کہیں کہ کاش یہی لوگ آگے چلیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس بندے کو وزیر اعظم بنایا، اس کے بعد شاید آپ اور ہم دعائیں دیں گے کہ جس نے بھی ان کو اپوائنٹ کیا. جی جیسا 2 سے 4 سال کی اسیسمنٹ اندازہ آپ کا ہے، بہت سے لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اور کانسٹیٹیوشن میں جہاں ایک وے اب نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا مردم شماری کے رزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں، تو اگر اس کے لیے حلقہ بندیاں کرنی ہے، کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل ٹائم فریم کچھ 6 سے 8 مہینے زیادہ زیادہ اگلے سال مارچ اپریل تک کو تو نظر آ رہا ہے. اس سے آگے لے جانا تو لوگ پھر یہ سمجھیں گے جیسے جنرل مشرف صاحب آئے تھے اور ان کو سپریم کورٹ نے 3 سال بھی دے دیے، کہا آئین میں ترمیم بھی کر لیں. وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انوائرمنٹ اور سچویشن ہوتی ہے جس کو ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل وے کے اندر کچھ پسند نہیں کیا جاتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ایک نیا کوئی تنازع پیدا ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، پہلے تو یہ ہم اس پر فیصلہ کر لیں کہ جس کانسٹیٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی اس وقت حالت کیا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے پنجاب کی اسمبلی کو کتنا ٹائم ہو گیا، کیا یہ کانسٹیٹیوشنل ہے؟ آپ کو پتہ ہے کے پی کے کی اسمبلی کو کتنا ٹائم ہو گیا، کیا یہ کانسٹیٹیوشنل ہے؟ کیا جب سپریم کورٹ احکام دے کہ یہ کام ایسے کیا جائے اور وہ آپ آگے سے صاف انکار کر دیں، یہ کتنا کانسٹیٹیوشنل ہے؟ اور جب جو کانسٹیٹیوشن نے کسی ادارے کو ایک سٹیٹس دیا ہے، میں بات کر رہا ہوں عدلیہ کی، اس کے معاملات کے متعلق اگر آپ سمپل میجورٹی سے قانون بنانا شروع کر دیں جبکہ ضرورت ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جائے، تو پھر کانسٹیٹیوشن کدھر گیا؟ تو میرے بھائی کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں؟ ایک دیوار تھی جو ٹوٹ گئی، جو گر گئی، اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کوئی نہیں اٹھا اس کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے. تو کانسٹیٹیوشن اور لا کو فی الحال بھول جائیں، پاکستان کے لیے سوچیں کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے اگر پاکستان بہتر بچ سکتا ہے بہت اچھا، ویسے جانا چاہیے تھا. اور اگر پاکستان کسی بھی طریقے سے بچ سکتا ہے تو کانسٹیٹیوشن تو اپنی جگہ موجود ہی ہے انشاءاللہ. چلو تھینک یو ویری مچ. جنرل خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور ان کا ایک اپٹمسٹک ویو تھا کہ پاکستان میں جو تلخی بڑھ گئی پچھلے 6 مہینوں میں نظر آئی، وہ تلخیاں کم ہوں گی. پاکستان شاید تعمیر و ترقی اور بہتری کے راستے پہ آگے بڑھے گا. اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ترقی کرتا رہے اور تلخیاں کم اور ختم ہوتی رہیں. آج خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.